वेलकम बैक। सुनवाई का मतलब ये नहीं कि दिनों बहस करते जाएं। कोशिश होगी आज ही इस केस का इख्तिताम करें। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट अगर एक केस लेकर बैठ जाएगी तो अदालत में मुकदमात बढ़ते जाएंगे। ये भी कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजों पर होता है। का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पे होता है कि एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है एक तरह से, दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है सीनियर जजेस में। सवाल ये उठता है कि यही बात उन जजेस पे भी होगी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और उनके सीनियर जजेस होंगे। तो बेहतर है तमाम साथी ही सुने ये केस को। एक हद तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात और पार्लियामेंट का इख्तियारात आमने सामने बयान किया जा रहा है कि आ खड़े हुए हैं। तो ये बातें जरा हम अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं, मगर सुनवाई का मतलब ये नहीं कि आप दिनों एक बहस करते चले जाएं। आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक केस लेकर बैठ जाएगी तो आपको पता है पहले हमारे पास कितने मुकदमे हैं, वो बढ़ते जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार मुदस्सिर हसन के वकील हसन इरफान खान को अदालती कार्रवाई के दौरान नई दस्तावेज पेश करने से रोक दिया। कहा यह कोई तरीका नहीं है फाइलिंग का, आप जो बातें कह रहे हैं वो दरख्वास्त में कहां हैं? अब आप बताएं ना, रिकॉर्ड पे रखिए, बताएं ना। ये आप नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का। इरफान साहब प्लीज आर्ग्यू द केस। The power was to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court sat down, they made the rules, and all the judges, the Supreme Court then delegated their own power as a whole to the Chief Justice through the rules. So that is... कहाँ लिखी है ये बात? My lord, that is in the rules, my lord. Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My lord. Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to 2 more judges, a committee of 3 judges. Matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. उनके पास अगर legislative competence है तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? My question to you is that. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के मौके पर वकील इकराम चौधरी ने अपने दलाइल में AK बरोही की किताब फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया, क्या इस किताब को मार्शल लॉ के तनाजुर में देखा जाए? जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था किताब मई 1958 में शाये हुई, जबकि मार्शल लॉ अक्टूबर 58 में लगा। किताब छपी है 1958 में, दुरुस्त जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। ये दुरुस्त, क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? रोही साहब की किताब वाज पब्लिश्ड इन मई 1958, मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958। दिस बुक प्रीडेट्स मार्शल लॉ। 73 का आइन है, उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वालिशन है, वो तो आप बताइए ना। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊंगा वेरी रिस्पेक्टफुली। 45 मिनट फ्रॉम द वॉच आपको मिल चुके हैं। अगर आपको सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आप सोच समझ के तहरीरी जवाब देना चाहें, ये भी आपके पास मौका है। हम आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं मगर इजाजत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए वकील हसन इरफान ने कहा, पार्लियामान सुप्रीम जरूर है लेकिन आइन के भी ताबे है। चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म और सदर तीनों ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ उठाया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हलफ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है, उसे मद्देनजर रखें। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, मार्शल लॉ लगे तो हलफ को भूल जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सब कुछ हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते?
Supreme Court has to remain within the constitutional framework. The Parliament has to remain within the constitution. جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں، پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع. وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا، ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو، وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا. فرد واحد کا اختیار کم نہ ہو، اور فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے. مارشل لا ایک ڈکٹیٹرز ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے، وہ فرد واحد ہوتے ہیں، وہ اجتماعی سوچ والے نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود فیصلہ کروں گا. آپ کو ایک مرتبہ پھر سے براہ راست یہ چلتے ہیں، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے متعلق اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے. کمنگ بیک ٹو مائی لارڈ جسٹس اعجاز الحسن's question، یہ جو انٹرپریٹیشن ہے 191 کی، ہاؤ ڈو وی ریڈ انٹو دس پروویژن دیٹ subject to law means a restriction in law, and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court. یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا نا سر. جو 191 کی پاز ہیں دے آر ڈائریکٹلی کمنگ، جو منصور شاہ صاحب نے بھی کوشچن کیا تھا، دے آر کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا کانسٹیٹیوشن. تو وہ کانسٹیٹیوشنل پاور ہے. دا کوشچن آلسو ارائز، کین دا کانسٹیٹیوشنل رول میکنگ پاور کین بی stultified by a sub constitutional legislation? Because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism. یہ تو آپ دہرا رہے ہیں اپنی بات، کوئی نئے دلائل دیجیے نا. میں اگلی اور اب بات کریں گے نگراں وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. آرمی چیف، صوبائی وزیر اعلیٰ، وزیراعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہیں. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے مزید جانیں گے. اظہر فاروق، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. خالد، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نگراں وزیر اعظم کی صدارت میں جاری ترین اجلاس ہے. دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات پیش آئے ہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان پر جو عمل درآمد ہونا تھا اس میں اب تک کی جو پیش رفت ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا. بالخصوص ملک کے اندر افغانستان کے راستے سے یا جو اقدامات اٹھا رہا ہے دہشت گردی کے واقعات میں، اس حوالے سے جو اب تک شواہد سامنے آئے ہیں اس کی روشنی میں یہ اہم ترین اجلاس ہے، جس میں تفصیلی طور پر ایشوز جو ہے وہ زیر غور آ رہے ہیں. اور آئندہ کیس میں اس حالت میں چاروں صوبوں کی اور آئی جی موجود ہیں. اپنی رپورٹ ٹھیک ہے سر، تفصیل ناگاہ کریں تو بہت شکریہ آپ کا. ادھر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں مذہب کے نام پر شرانگیزی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ نے شرپسندوں اور جرائم پیشہ گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا، کسی بھی گروہ اور جتھے کو صوبے کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، شرپسند عناصر کی فائنینسنگ روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا. قانون شکن عناصر سے کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی. ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے، سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت جاری ہے. جس وقت آئین بن رہا تھا، آپ یہ بتائیں کہ سبجیکٹ ٹو کا کیا مطلب ہے؟ از دیٹ این انیبلنگ پاور؟ ڈز اٹ گیو کمپٹنس اور از دیٹ لمیٹیشن؟ ڈز دیٹ ریسٹرکٹ دا پاور؟ بیکاز دی understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from, whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is a limitation. Now, the other question that goes with understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law, so all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. if we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular...
صاحب آپ جواب دیتے نہیں, آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. سر میں اپنی بات تو مکمل کر لوں تاکہ آپ سبجیکٹ ٹو کا میننگ بتا دینا جی. ہاؤ شوڈ وی ریڈ؟ سوال ایک ہوا نا, سبجیکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ریسٹرکشن ہے تو رولز اس کو فالو کریں. یہی پوچھ رہے ہیں یا نہیں, جواب بھی دیتے کوئی بھی نہیں ہے. حسن صاحب ریسٹرکشن کی کیا بات ہے؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اس میں. ایک منٹ, سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, ریسٹرکشن کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق سپریم کورٹ رول بنا سکتا ہے. اب یہ لا آ گیا, اس میں بھی اگر ہم کچھ چاہیں تو ہم رول بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لا کے اندر کوئی چیزیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رول بنانے کی ضرورت ہے. سن لیجئے, کوئی بھی سیکشن ایسا ہے اس کے لیے بھی ہم رول بنانا چاہیں تو ود ان دی پریمس آف دیٹ لا سپریم کورٹ میں ریوائز دی رولز بیکاز سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. بات سمجھ آئی آپ کی؟ سر اب کوشچن ایک ارائز ہوتا ہے تو یہ ریسٹرکشن اور انلارجمنٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ دس از دی کوشچن آف انٹرپریٹیشن. ایبسولوٹلی سبجیکٹ ٹو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. دیر آر سو مینی ورڈز یوز ان دی لا, سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, notwithstanding anything contained in the Constitution. non-abstention clause. تو یہ جو ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن بیکاز سپریم کورٹ از دی کریچر آف کانسٹیٹیوشن. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ از ناٹ دا کریشن آف کانسٹیٹیوشن. کیا مطلب؟ آپ کے سپریم کورٹ کہاں سے بنا ہے؟ نہیں, دیٹ از رائٹ. سپریم کورٹ ہیز بین کریٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. دیٹس کریکٹ. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, جو بھی لا ہوگا چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہو, لا میں موجود ہو, ہم اس کے مطابق رول بنا سکتے ہیں. بالکل چلیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ میں تو اس لا کے بعد بھی ہم رول اپنے امینڈ کر سکتے ہیں. سر کوشچن یہ ہے, کوئی کوشچن ایسا ہے آپ بنا سکتے ہیں, بٹ کیا رائٹ آف اپیل ہے, اس کے لیے ہم اپنے رول میں کر سکتے ہیں کہ اس اپیل کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے. رائٹ آف ریویو ہے, ہم چاہیں تو اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کا کوئی اتنا نیرو انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ سبجیکٹ لکھ دیا تو بس ہاتھ پیر کٹ گئے, سپریم کورٹ ختم ہو گیا پورا. دیکھیے دیٹ از فار یور لارڈشپس ٹو ڈیسائیڈ. واٹ مائی سبمیشن از phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what there is a restriction in the constitution. Absolutely. You cannot go beyond that. It's not beyond that. Subject to law means It's correct. unless restricted by law. But kaun sa law which exists for the reason کہ subsequent legislation کے لیے relating to the Supreme Court there has to be a specific with, you see, whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure, and once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the Parliament to make law relating to practice. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete? یہ پہلا سوال آپ سے پوچھ رہا, جواب پلیز دے دیں کہ آپ اس پڑھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں پاور ہے کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لا کے لیے لا بنا سکتے ہیں, ورنہ اس لا کا کیا مطلب ہے آرٹیکل 191 میں؟ میں جواب دے دوں اگر آپ اس کا جواب دیجیے, کب سے منتظر ہیں سر. اگر آپ 191 کو آئسولیشن میں پڑھیں گے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لا ریسٹرکٹ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ 191 کو 142 اور انٹری 55 سے پڑھیں گے اس سے کیا پڑھیں گے تو اس میں پاور نہیں ہے, اس میں پاور نہیں ہے. اوکے چلیں, ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. اور بات کریں گے بند کر دوں گا, اس کو پکڑ لوں گا, اسے چیز نہیں تو ہمارا بٹھا دیا. جنہوں نے ہمارے عقائد کے ساتھ تجاوز کیا وہ ہمیں بھولے گا نہیں, ہمیں کوئی نام نہیں بھولے گا. فکر نہ کریں, وقت آنے پر معاملات سیٹل ہوں گے. نون لیگ کے رانا ثناءاللہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کی حفاظت ضمانت کے لیے قانونی ٹیم تیاری کر رہی ہے. اسی چیز نے تو بٹھایا ہمارا کہ میں بند کر دوں گا, میں اس کو بھی پکڑ لوں گا, میں اس کو بھی پکڑ لوں گا, میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ اگر 3.5 سال اس ملک میں نہ ہوتا تو آج ہم اس مصیبت میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے. جنہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ یا ہماری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تجاوز کیا ہے,
تو وہ ہمیں بھولے گا کوئی نہیں, کوئی نام ہمیں نہیں بھولے گا, یہ آپ فکر نہ کریں. آنے پہ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے. لیکن اس وقت میاں نواز شریف جو ہے اگر قوم کے لیے امید لے کے نہیں آئے گا, اور ہم بھی وہی گردان جو 4.25 سال سب کو پکڑ لیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اسی کے اوپر لگ جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے بھی اور ملک سے بھی زیادتی کریں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی, اس کے متعلق سارے انتظامات ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے. پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسیپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے. ہم بالکل خاموش نہیں ہیں, ہم نے بھرپور انداز میں یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکیں وہ کروائے جائیں. ہمارا مطالبہ تھا اور اس کے اوپر جو ہے یہ فروری سے جنوری تک جو ہے وہ اس کو محدود کیا گیا. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ہمارا مخالف ووٹ جو اس کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو وہ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گی, ہمارے خلاف باتیں نہیں کریں گے, تو پھر وہ کس طرح سے اٹریکٹ کریں گے. انہیں سیاسی طور پہ جو ہے وہ جو سوٹ کرتا ہے وہ انہیں کہنے دیں. پی ٹی آئی کے خلاف پارلیمنٹ استعمال کرتے ہوئے سافٹ کو ہوا. نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا 2022 میں رجیم چینج کے چکر میں پورا سال ضائع کیا گیا. 22 میں جب ان کے خلاف سافٹ کو ہوا, وہ بھی سافٹ کو تھا یوزنگ دا پارلیمنٹ, اینڈ وہ ہمارے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, وہ بڑا اچھا ہوا. 2022 کاشف صاحب آپ نے پورا ضائع کیا, ٹھیک ہے نا. رجیم چینج, یہ وہ, کون بنے گا چیف 2023 2 اکتوبر, لاسٹ کوارٹر آ گئے نا سال کا, اس میں کیا ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. کہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں 1 ارب کے, فلانے ارب کے. 2023 میں آپ کی کاشف صاحب کیا ترجیحات ہیں؟ لوگوں کو اعتماد دیں, لوگوں کو ریلیف دیں, ایک دستے شفا دیں, ہیلنگ ٹچ دیں. آپ ماضی کی طرف دیکھیں گے. ویسے بھی ایک بڑی پرشن مثال ہے کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا, وہ مکہ پھر آپ کئی اور وہ نہیں ہے. اپنے منہ پہ مارنا چاہیے, مثال تو پوری کرو نا. ایگزیکٹلی. سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈہ کہتے ہیں 18 ایکسپائرڈ جمہوری آزمائے ہوئے لیڈران کو آج پکڑیں, کل سے پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ملک کے ان لیڈران کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ عوام کی بنیادی ضرورت آٹے اور چینی کی ملیں ان کے پاس ہیں. 18 ایکسپائرڈ جمہوری لیڈرز آزمائے ہوئے, ان کو آج پکڑیں, آج, کل سے پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اکراس دا بورڈ انکلوڈنگ ایوری ون. ملک کے اندر اس ملک کے جو لیڈران ہیں ان کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ جو غریب نے روٹی کھانی, آٹے کی فیکٹریاں ان کے پاس, چینی کھانی ہے ان کے پاس فیکٹریاں, گاڑیاں ان کے پاس, اسکول ان کے پاس, کالجز ان کے پاس. 16 مہینے کے اندر صرف کیسز معاف کرائے اور قرضے لیے. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا اس دن بنیاد ڈال دینی تھی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس کی سماعت کل خصوصی عدالت میں ہوگی یا ڈیالہ جیل میں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے وزارت قانون کو خط لکھ دیا. خط میں لکھا, چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت لانے کے لیے سیکورٹی کا کوئی خدشہ تو نہیں, کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکورٹی بھی عدالت کے مد نظر ہے. عدالت نے خط کے ذریعے وزارت قانون سے قانونی رائے طلب کر لی. جج ابوالحسنات نے مزید لکھا, اگر سیکورٹی خدشات نہیں تو کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں ہی ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل اور توشہ کیسز میں نیب کی تحقیقات. چیئرمین پی ٹی آئی نے عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا احتساب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. احتساب عدالت نے عدم پیروی پر چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت خارج کر دی تھی. درخواست پر فیصلے تک چیئرمین پی ٹی آئی کو دونوں کیسز میں عبوری ضمانت دی جائے. عدالتی احکامات کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں, حکومت سے پوچھیں گے. عدالتی احکامات کے باوجود بھی لوگوں کو حراست میں لیا گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کے مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس. عدالت نے تیمور سلیم جھگڑا, کامران بنگش, ارباب شیر علی, فضل الہی, محمد آصف اور عامر ایوب کی 1 ہفتے کی عبوری ضمانت منظور کر لی. کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا. درخواست گزاروں کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے صوبائی حکومت سے ان کے خلاف مقدمات اور انکوائریز کی تفصیل فراہم کرنے کا بھی حکم دیا. درخواستوں کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی. نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وائس ایڈمرل نوید اشرف کو 7 اکتوبر 2023 کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. تبدیلی کمانڈ کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی.
ترجمان نے بتایا کہ وائس ایڈمرل نوید اشرف نے 1989 میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا. وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں. وائس ایڈمرل نوید اشرف امریکی نیول وار کالج اور برطانیہ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے فارغ التحصیل ہیں. وہ اہم کمانڈ اور اسٹاف عہدوں پر کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ایڈمرل نوید اشرف کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈنٹ پاک نیول اکیڈمی کے فرائض انجام دے چکے ہیں. وائس ایڈمرل نوید اشرف نے ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز رہ چکے ہیں. نوید اشرف ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف ٹریننگ اینڈ پرسنل اور ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف ایڈمن بھی رہے ہیں. وائس ایڈمرل نوید اشرف ڈپٹی پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے عہدے پر بھی رہے ہیں. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دیگر وارداتیں کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا. نیٹ ورک کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہے. ممتاز عالم دین مفتی ضیاء الرحمان کو بھی اسی نیٹ ورک نے قتل کیا. ڈی آئی جی ایسٹ اصفر مہیسر کہتے ہیں 4 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی. 1 کا تعلق خیبر پختونخوا اور 3 کا تعلق پنجاب سے ہے. 15 بلاک گلستان جوہر میں عالم دین مفتی ضیاء الرحمان صاحب ان کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا. یہ اسٹریٹ کرمنل کا ایک نیٹ ورک تھا. پورے کراچی کے اندر جو ہے یہ وارداتیں کر رہے تھے. 4 ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. 1 کا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے ہے اور باقی 3 کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے. ان کے نیٹ ورک کے کچھ اور لوگ بھی ہیں اور ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں اس نیٹ ورک کو چلانے والے ہاتھ ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے. اس سے پہلے بھی متعدد وارداتوں میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بڑے نیک نیتی کے ساتھ اور بڑی ذمہ واری کے ساتھ کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت حد تک انشاءاللہ ہم کنٹرول پائیں گے. ہردیپ سنگھ کے قتل کے معاملے پر بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. بھارت نے تحقیقات میں تعاون کرنے کے بجائے کینیڈا سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا. سیالکوٹ لیے چلتے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف ایک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں سارے ضلع کے بحاف کے اوپر کہ یہ تمام جو ان کو ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا. اور تمام نواز شریف کے ورکرز جو ہیں وہاں پہ پہنچیں گے 21 اکتوبر کو اور جو جلسہ ہے یا یادگار پاکستان پہ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس اجتماع میں شرکت کریں گے. اور یہ اس جلسے کے بعد جو کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہے گی. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. میں سائرہ صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ایڈریس کریں اور اس کے بعد جو کارروائی جو ہے جو پروسیجر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے میں تو کہوں گی کہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے سیالکوٹ دیا گیا اور میں شکر گزار ہوں خواجہ صاحب کی, سبحانی صاحب کی اور آپ تمام لوگوں کی. سیالکوٹ ایک ایسا ضلع ہے اور خاص طور پہ خواجہ صاحب کے ہوتے ہوئے اور آپ سارے ماشاءاللہ پرانے ڈیڈیکیٹڈ اور نظریاتی مسلم لیگی ہیں. کسی میرے جیسے کسی بھی کوآرڈینیٹر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں چند اضلاع ہیں ہمارے کہ جن کا مجھے پتہ ہے کہ وہ آٹو پہ چلتے ہیں اور ان کو جو بھی کہا جاتا ہے بڑے منظم طریقے سے تنظیم ممبرز, کیونکہ اتنا عرصہ ہمیں بھی ہو گیا گجرانوالہ ڈویژن میں اور 12 ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. سو کوئی بھی پارٹی کا کام ہے, مسلم لیگ نون کا کام ہے تو یہ آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. لیکن جو بھی بہرحال پارٹی, یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ کبھی اتنی مائنیوٹلی اور ہر ٹیئر پہ اس طرح نہیں ہوئی. مانیٹرنگ کا لفظ تو بڑا عجیب ہے اور ہم پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں یہ کہنے میں بھی مجھے آر نہیں ہے کہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں کہ جو جب بھی کبھی کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے, کوئی بھی ان کو دیا جاتا ہے تو ہم بس سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے. جتنی بھی میٹنگز ہوئیں 21 اکتوبر میں میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے سلسلے میں, اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ اظہار کیا گیا اور وہ یہ کہ مطلب سارے لوگوں کو جو کام کرنے والے ہیں ان کو ایک ہی طرح کا ٹارگٹ دیا جائے اور ڈویبل دیا جائے. اب کسی بھی گجرانوالہ ڈویژن میں کسی بھی ہمارے ایم این اے ایم پی اے کو نہیں ہے کہ وہ بندہ نہ اس تعداد میں نکال سکے جو اس کو دیا گیا ہے.
اور پریکٹیکل طور پہ ایک سیل بنایا گیا ماڈل ٹاؤن میں اور ہمارے ڈویژن کی ڈسٹرکٹ کی کوآرڈینیٹرز مقرر کی گئی ہیں. یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے. الیکشن ٹرائیبیونل آزاد کشمیر کا پی ٹی آئی کے ممبر اسمبلی چودھری مقبول کے خلاف فیصلہ. اہل 35 جموں 2 سے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی چودھری مقبول گجر الیکشن میں دھاندلی کرنے کا جرم ثابت ہونے پر ان کی رکنیت سے فارغ کیا گیا. تفصیلات کیا ہیں سردار رضا سے جانیں گے. بتائے گا سردار رضا. جی بالکل. الیکشن ٹرائیبیونل آزاد کشمیر کی جانب سے بھی کچھ دیر قبل ہی تحریک انصاف آزاد کشمیر کے ممبر اسمبلی چودھری مقبول جو کہ اہل 35 جموں 2 ماجرین مقیم پاکستان کی نشست پر کامیاب ہوئے تھے. ان کے خلاف 2021 کے الیکشن میں دھاندلی کے جو ثبوت ہیں وہ دیکھتے ہوئے الیکشن ٹرائیبیونل نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کی نشست سے جو ہے وہ فارغ کر دیا اور اس نشست پر دوبارہ انتخابات کرانے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ چودھری مقبول جو پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ رہنما تھے ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری اسماعیل گجر نے جو ہے ان کی کامیابی کو جو چیلنج کیا تھا. اور ٹھیک ہے, نون لیگ کی امیدوار نے نتائج کو چیلنج کیا تھا. اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے سردار رضا. بہت شکریہ آپ کا. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.